नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं इस वक्त सीधा अब्दुल्ला अफ़गान लीडर जो पहले अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं 2014 से 2020 के दरमियान, और अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं 2001 से 2005 के, उनकी रिसेप्शन और मीटिंग से आ रहा हूँ जहाँ उनसे बात करने का मौका भी मिला। बहुत से और वहाँ पे जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने तो खैर अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन मैं चाहता था कि वहाँ का ख़बर और वहाँ का जो हाल है वो मैं आपके सामने लेकर आ सकूँ। मैंने अब्दुल्ला से ये पूछा कि वो सूरत हाल को कैसे देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत बरसों के बाद पाकिस्तान आए हैं, गालिबन 2008 के बाद, अब 11 या 12 बरस के बाद पाकिस्तान आए हैं, और बहुत सी तलखियाँ भी उनकी पाकिस्तान के साथ रही हैं, लेकिन अब वक्त है उन तलखियों को भुला देने का, माजी से आगे निकलने का। और उन्होंने, और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके सारे डेलीगेशन ने महसूस किया है कि आज पाकिस्तान का माहौल जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन में बहुत ज़्यादा मदद की है, अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ, खित्ते के तमाम ममालिक के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ, जो समझते हैं कि वाकई एक चेंज ऑफ हार्ट है इस्लामाबाद में। इस हवाले से मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या उनको खदशात हैं। उन्होंने कहा कि मैं अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन को हेड करता हूँ, बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि ख़तरा ज़रूर है कि अब तालिबान ये सोचते हैं कि अमेरिकन के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद उनके पास इतनी ताकत होगी कि वो शायद पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और अगर वो ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की तो फिर ये एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसमें, मुझे कोई शक तो ये ज़रूर है, ख़तरा तो मेरे ज़रूर है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वाकई तालिबान जो हैं वो ऐसा सोचते हैं। अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है क्या, पाकिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से, इस पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, जो ईरान में, मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में भी एक सीनियर डिप्लोमेट की हैसियत से उन्होंने सर्व किया है। मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, एम्बेसडर रुस्तम शाह मोहम्मद, जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और ट्राइबल एरियाज़ में सर्व किया एज ए पोलिटिकल एजेंट, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए पेशावर से। मुझे जनरल रिटायर्ड इजाज़ अहमान साहब, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, हमारे प्रोग्राम से पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ होंगे। और सेनेटर डॉक्टर अब्दुल्ला रैर, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं, और मैं ये आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो की पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ उनका बहुत इंटरेक्शन रहा है। इस्लामाबाद में जो मीटिंग्स होती रहीं ज़ल्मे खलीलज़ाद की, वो मैंने देखी हैं, बहुत ही क्लोज़ इंटरेक्शन अफ़गान लीडरशिप के साथ, और अफ़गान रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस का वो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर सकेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। आसिफ दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं, जो अभी मैं अब्दुल्ला से चंद लम्हे पहले, 10 मिनट पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है बहुत डिटेल से, और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव रोल है, लेकिन मुझे ख़तरा है कि तालिबान ये सोचते होंगे कि अमेरिकन के निकलने के बाद पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे। आप, यू हैव सर्व्ड देयर, आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में ये उनका विज़िट जो है खुश आइंदा है, और जैसे कि आपने कहा 2008 के बाद ये उनका पहला विज़िट है, तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि उनकी अपनी ज़ाती भी जो है पाकिस्तान के बारे में बाज़ जो है तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, और उस पर फ़र्क आया। वो उन्होंने कहा कि मेरा फ़र्क है जी। वो उन्होंने आज जो है एक थिंक टैंक में जब बात कर रहे थे, उस वक़्त भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि माजी की गलतियाँ जो हैं उन्हें, और ज़्यादतियाँ हैं, उन्हें भुला देना चाहिए। तो ये उनका इशारा सबकी तरफ था, अपनी तरफ भी था, और तालिबान की तरफ भी था, और पाकिस्तान की तरफ भी था। तो एक उन्होंने एक नई बिगनिंग की बात की है। यकीनन उसमें जो है पाकिस्तान का रोल बहरहाल उनको अप्रिशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि ये तकरीबन नामुमकिनात में से था कि तालिबान और अमेरिका का बैठना, अगरचे इस मामले में, अच्छा ये नामुमकिनात पे था 20 साल के बाद भी कोशिश हो रही थी। इसीलिए अमेरिका की लॉन्गेस्ट वॉर जो है वो अगर हिस्ट्री की है उनकी, तो वो वियतनाम नहीं है, वो अफगानिस्तान। जी हाँ, तो उसका यही नतीजा निकला कि एक जो है एग्रीमेंट की सूरत में फरवरी में सामने आ गया। लेकिन इसमें ये अभी क्या सिचुएशन आपको लगती है, फीलिंग क्या है आपकी? इस वक्त ये कि मुज़ाकरात शुरू हो गई, एक खुशाइंद बात है, इट्स यू नो मेजर स्टेप वो उन्होंने लिया। लेकिन ये कि दरमियान में जो है रोड बम्प्स हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, और मुश्किलात भी होंगी। जी, ज़रा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को मैं इस पहले, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, किसको किस पे ज़्यादा शक होगा? तालिबान को अफ़गान हुकूमत पे ज़्यादा शक होगा कि ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, या अफ़गान हुकूमत को तालिबान पे ज़्यादा शक होगा कि ये मौके का फ़ायदा उठाएंगे?
ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک دو غلط فہمیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ہیسٹی وڈرال مناسب نہیں ہے، تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ہیسٹی وڈرال نہیں ہے. بتدریج مرحلہ وار فوج جا رہی ہے، اس میں کئی سال لگ رہے ہیں، اور 2021 کے اپریل تک ساری کی ساری فوج چلی جائے گی. نومبر تک صرف 4000 فوج رہ جائے گی. تو اس کو ہم ہیسٹی وڈرال نہیں کہنا چاہتے. یہ کوئی ایک نیا نیریٹو پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات شروع کر دیں کہ ہیسٹی وڈرال نہیں ہونا چاہیے، تو طالبان کے وہاں پہ ہمارے جو وہ شکوک و شبہات ہیں پاکستان کے خلاف اور زیادہ بڑھ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اسپائلرز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی اسپائلر موجود ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن سے سب کو فائدہ ہوگا بشمول ہندوستان کے، اور پاکستان کا تو ہوگا ہی، لیکن کسی کو نقصان نہیں ہوگا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو وزٹ ہے اس وقت، یہ بنیادی طور پہ وہاں پہ جو اس وقت ابھی وہ کنٹینشس ایشوز تک تو گئے نہیں ہے، صرف ایجنڈے پر بات ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 15 دن تو ایجنڈے پر بات ہو رہی ہے، تو بات چیت کتنے مہینوں پر محیط ہوگی یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. لیکن اس وقت ایک تقاضا ہے کہ پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کرے تاکہ طالبان سیز فائر پہ راضی ہو جائیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہونے والی ہے، کیونکہ اگر طالبان نے سیز فائر پہ ایگری کر لیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک تقریباً انفیکٹو ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جانے کا خطرہ ہے. اس میں لوگوں میں ڈفرینسز آ جائیں گے، کوئی ڈائیورجنس آف پرسیپشن آ جائے گا، کچھ لوگ قبول کریں گے کچھ نہیں قبول کریں گے. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ سیز فائر ہو جائے اور بات چیت ڈیلیور نہ کرے تو بعد میں اپنے والنٹیئرز کو جو اپنے دیہات وغیرہ کو چلے گئے ہوں گے ان کو دوبارہ بلا کے لڑوانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پلائے ہے، اور اس سے طالبان کی کا جو جدوجہد ہے، جو سٹرگل ہے، اس کو وہ انڈو کرنے کی کوشش ہے. تو یہ بات ہے کہ پاکستان کا اثر تو ضرور ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان طالبان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ سیز فائر پہ ایگری کریں یا جو ان کے حملے ہو رہے ہیں اس میں کوئی کمی لائیں. اصل بات یہ ہے پاکستان کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ تو جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں کہ گورننس سسٹم کیا ہوں گے، حکومت انٹرم گورنمنٹ کیسے بنے گی، لوئے جرگہ بلایا جائے گا کیسے بلایا جائے گا، طالبان کے فائٹرز کا کیا ہوگا، جو 2.5-3 لاکھ کی فوج اور پولیس ہے اس کا کیا ہوگا، افغانستان کی دستور کا کیا ہوگا، پارلیمنٹ کا کیا ہوگا. یہ ایشوز ہیں. اس پہ تو بات آگے جا نہیں رہی، تو ہم اس جو اضافی چیزیں ہیں اس میں ہم پھنس رہے ہیں. ہم ریٹرک پہ زیادہ وہ کر رہے ہیں اور جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں اس کی طرف توجہ کم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا اتنا رول ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کو اپنے جو بنیادی ان کا سٹانس ہے ان کنٹینشس ایشوز پہ، ان بنیادی ایشوز پہ، کہ اس سٹانس کو وہ تبدیل کریں پاکستان کی ایڈوائس پہ. سب سے زیادہ کروشل، سب سے زیادہ ریلیونٹ رول امریکہ کا ہے، کیونکہ امریکہ کی فائنانشل اور ملٹری مدد کے بغیر افغانستان کی حکومت رہ نہیں سکتی. تو ان کو ایک لائن ڈرا کرنا ہوگا کہ کیونکہ اشرف غنی خود کہتا ہے کہ اگر امریکی فوج چلی جائے تو میری حکومت 6 مہینے تک رہ سکتی ہے. یہ بھی شاید ان کی کچھ خوش فہمی ہے. اور جہاں تک طالبان کا کابل پہ ایڈوانس کرنے کی بات ہے تو ایک حکومت تو بننی ہے طالبان کے بشمول. اگر وہ اچھی صحیح طریقے سے بن جائے، نیگوسیشن سے بن جائے اور ایک انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئے ایک لوئے جرگہ کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک فیزیبل، ایک پریکٹیکل، ایک پریگمیٹک اپروچ ہوگا جس سے بات آگے بڑھے گی. طالبان اکیلی حکومت نہیں بنا سکتے، نہ ان کو بننی چاہیے. ان کو تاجک بھی، ترکمان بھی اور بلوچ بھی اور ازبک بھی سب کو شامل کرنا ہوگا. جو باقی پولیٹیکل فیکشنز ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہوگا. یہ ایک ملٹی ایتھنک ہزارہ کو بھی شامل کرنا ہوگا. یہ ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بنے گی تب یہ سروائیو کرے گی، تب یہ داعش کا بھی مقابلہ کرے گی اور ترکستان اسلامک موومنٹ کا بھی مقابلہ کرے گی اور ملک میں امن بھی ڈیلیور کرے گی. مجھے ذرا اسی سوال کو
ڈاکٹر سینیٹر عبداللہ ریاض تک لے جانے دیجیے جو اس وقت واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ اس افغان ریکانسلیشن پروسیس کے جو کی کیریکٹرز ہیں ان کو آپ ان سے ان کی ملاقات بھی بہت رہی ہے, آپ کی آبزرویشن بھی بہت ہے, آپ کا انٹریکشن بھی بہت ہے, آپ ہیں بھی اس وقت واشنگٹن میں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو امریکن وڈرال ہے اس کے بعد کیا خطرات ہیں؟ کیا افغانستان میں ایک امن آئے گا, ایک اسٹیبلٹی آئے گی جو پاکستان چاہتا ہے اور نیبرز چاہتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے خطرہ ہے کہ وہاں افغانستان دوبارہ ایک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ نہایت خوش آئند ہے اینڈ آئی ویلکم ڈاکٹر عبداللہ آن دا سوائل آف پاکستان آفٹر لانگ ٹائم. ڈاکٹر عبداللہ افغانستان کے اس سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو نان پشتون فارمر ناردرن الائنس, جو کہ پاکستان سے ایک سرٹن ایک گیپ اور ڈسکنیکٹ رہا ہے اس ایسپیکٹ آف افغانستان کا, اور ہسٹوریکلی ہم یہ دیکھتے آئے کہ وہ نان پشتون پرو سب کانٹیننٹ میں پرو نیو دہلی پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا تھا. احمد شاہ مسعود صاحب کا ہسٹری ہم سب کے سامنے, اور میرے سینئر دوست ادھر موجود ہیں, رستم شاہ محمد صاحب بہت اچھی طرح سے آپ کو بتا سکتے ہیں. میں ان کے آنے کا اور ان کا ہیڈ ہونا ہائی پیس کاؤنسل یا پیس کاؤنسل کو چیئر کرنا اور اس انیشیٹو کو لے کے پاکستان آنا, یہ نہ صرف افغان اور انٹرا افغان ریکنسیلیشن کے لیے بہت اہم ہے, اور امریکن انٹینٹ اور ان کا جو موٹیو ہے ان دا سب کانٹیننٹ ایٹ پریزنٹ, اس میں یہ کنورجنس ہو رہی ہے تمام فورسز کے درمیان, اور فارچونیٹلی طالبان انٹرا افغان پیس پروسیس پہ اب اکراس دا ٹیبل بیٹھ چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ ایجنڈا پہ 2 ہفتے گزر گئے اور اب ایشوز پہ بات نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ کافی طویل انٹریکشن بیک گراؤنڈ میں ہو چکے ہیں دونوں تینوں فریقین کے درمیان, اور ماضی کے 1.5 سال میں یہ کافی لیول پہ ڈسکشنز بٹوین دا لیڈرشپ اینڈ امریکنس اینڈ طالبان اینڈ افغان گورنمنٹ, اس پہ ڈیلیبریشنز ان آفیشیل لیول پہ بیک گراؤنڈ ڈسکشنز, اینڈ پاکستان اس میں پارٹیسپینٹ رہا ہے. اینڈ یہ اس بیک گراؤنڈ ایفرٹ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں. ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ 41 سال کا 2 جنریشنز آف افغانس اینڈ پاکستان ہیو سفرڈ. ہم نے یہ وار, یہ کانفلکٹ کلاشنیکوف اور سٹنگر میسائل کے ٹائم سے دیکھا تھا, اور اب ریموٹلی کنٹرولڈ ویپنائزڈ ڈرونز کی اپلیکیشن اکراس دا سب کانٹیننٹ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم بہت فارچونیٹ ہوں گے کہ اگر یہ پیس پروسیس ایڈوانس کرے, اور انشاءاللہ تعالی جو انڈیکیٹرز ہیں جس میں پاکستان نے اپنا رول, پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو آپ چند روز پہلے یہاں پہ پبلش ہوا ہے, اس میں پرائم منسٹر نے بڑا واضح میسج دے دیا ہے, ڈے آفٹر کی بات کی ہے. ڈے آفٹر انشاءاللہ ہم وہ ڈے آفٹر ضرور اس کی طرف گامزن ہے, اور اس کو پروگرس کو ہم ہارنس کر پائیں گے. اچھا, میں اگر جلال صاحب کو لے لوں کوئکلی بریک سے پہلے. جلال صاحب, آپ پاکستان تو ظاہر چاہے گا کہ افغانستان میں امن ہو, یہاں پر اسٹیبلٹی ہو, چین بھی چاہے گا, لیکن بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جیسے ہندوستان ہے, وہ چاہیں گے کہ افغانستان میں امریکہ کے, کیونکہ ان کے لیے اپرچونٹی یہی ہوگی کہ دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی ہو, وہاں پہ معاملات ٹھیک نہ ہو سکیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, یہ کہنا کہ ہندوستان کوئی افیکٹو کردار ادا کر سکتا ہے ایز اے اسپوائلر, تو یہ ایک فار فیچڈ آئیڈیا اس لیے ہوگا کہ افغانستان کے تمام فیکشنز اس وقت امن کے خواہاں ہیں. طالبان بھی امن چاہتے ہیں, اور جتنے باقی فیکشنز ہیں وہ سب لوگ بھی, اور بحیثیت قوم ان لوگوں نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. 40 برس کی بات ہم کر رہے ہیں رشین انویژن کے بعد سے, تو وہاں بھی امن کی خواہش ہے. پاکستان بھی اس بات کا متمنی بھی ہے, اور تمام تر کوششیں بھی کر چکا ہے, اور ابھی بھی کر رہا ہے کہ وہاں پہ امن ہو. یہ عبداللہ کا وزٹ جو ہے, یہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ جس عدم اعتماد کی بات ہم کر رہے ہیں, یا ان کی نظرن افیلیشن یا نان پختون کا ریپریزنٹیٹو ہونا, اور اس وقت ریکنسیلیشن کمیٹی کو ہیڈ کرنا ایک انتہائی اہم پوزیشن ہے. اب یہ بات بھی بڑی درست ہے, اور میرے خیال میں بڑے کمپریہنسو 2 ویوز آپ کے پاس امریکہ سے اور رستم شاہ محمد صاحب کا آگے ہے کہ یہ سارا کچھ آف دا کف نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹ ہے. اگر 2 ڈیکیڈز کی طالبان کی سٹرگل ہے,
اور 2 ڈیکیڈز کی اشرف غنی اور کارزئی اور عبداللہ صاحب کی حکومت ہے، اور عبداللہ صاحب کی اس وقت نردرن الائنس کی ایک جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن تھا امریکن فورسز کے ساتھ، اس سارے ماضی کو اگر سامنے رکھیں تو اب ماضی کو بھلا کے آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر نان انٹرفیئرنس رہے، میں آپ کو ایک پنچ لائن دے دیتا ہوں کہ اگر امریکہ، پاکستان اور کوئی اپنی ول امپوز نہ کرنا چاہے تو بہت اچھے طریقے سے افغانز آر کیپیبل آف سالونگ دیئر پرابلم. وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اس میں کلچر بھی ہوگا، ٹریڈیشن بھی ہوں گی، مذہب بھی ہوگا اور سیاست بھی ہوگی، لیکن وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اس کا حل بھی ڈھونڈ لیں گے. لیکن اگر کوئی سولوشن امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، بہت بڑا سوال ہے. جب میرے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین، پاکستان اور چین اور ایران تو چاہیں گے کہ افغانستان میں امن ہو. افغانستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک آنکھ بنتی ہے مسلم کنٹریز کی. پاکستان کے لیے یہ امن، یہ ٹریڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن کیا واقعی یہاں پہ امن ہو پائے گا؟ اس پہ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، وقفے سے پہلے جنرل ایوان صاحب کا یہ کہنا تھا، جنرل اعجاز ایوان صاحب کا کہنا تھا کہ ہندوستان اب افغانستان میں اسپوائلر کا رول جو ہے ایفیکٹو طور پہ پلے نہیں کر سکتا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر پاکستان کے ناردرن ویسٹرن بارڈرز پر امن ہو جاتا ہے، اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے، بہتر روابط رکھتا ہے، تو پھر جو جیو اسٹریٹجک ڈائنامکس ہے خطے کے، وہ بہت زیادہ بدل جاتے ہیں اور اس سے ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان ہو. اور گزشتہ 40 برس میں ہندوستان نے افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا ہے. یہ ایک کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ کیا ہے. تو کیا اب ہندوستان کا اثر و رسوخ اتنا ختم ہو گیا ہے کہ ہندوستان چاہے گا کہ اگلے چند ماہ میں جب امریکن وہاں سے نکلتے ہیں ایفیکٹولی تو افغانستان میں امن ہو جائے؟ یہیں سے ہم بات کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. آپ نے سرو کیا افغانستان میں، کیا آپ کا خیال ہے؟ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں جنرل صاحب نے جو فرمایا ہے، کیونکہ انڈیا کا رول بہرحال جو ہے وہ نیگیٹو رہا ہے تھرو آؤٹ، اور ان کی ضرورت بھی ہے. جی، ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کر کے. انہوں نے ہماری گروتھ بھی تو روکی ہوئی ہے نا انہوں نے. ظاہر جب آپ ٹریڈ ہوگا، گیس، انرجی، ٹریفک، اب آپ دیکھیں افغانستان کے ذریعے ہمیں جو لاس ہوا ہے وہ انڈیا سے جنگوں سے زیادہ ہوا ہے. 80,000 لوگ پاکستان کے مارے گئے ہیں، اس میں جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں اور سویلینس بھی ہیں. یہ ہمارا انڈیا کے ساتھ 3 جنگوں میں ایسا لاس نہیں ہوا. تو وی ہیو لاسٹ بلڈ اینڈ ٹریجر، یہ ہمارا یہ لاس تھا. یہ ایک دم سے ختم نہیں ہو جائے گا. اور خاص کر جب انڈیا نے جو ہے آکوپائڈ کشمیر میں جو اسٹیپس لیے اور جس طرح سے اب وہاں پہ ایک لاوا جو ہے پک رہا ہے آکوپائڈ کشمیر کے اندر، وہ تو یہ چاہے گا کہ ہر صورت میں پاکستان کو ٹو فرنٹ سچویشن سے جو ہے سامنے اس کا سامنا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ اگر ان کے تبصرے پڑھ لیں اور ان کے لیڈرشپ کی بات کریں، وہ ہم پاکستان کہتا ہے افغان لیڈ اینڈ افغان اون، اور انڈینز جو ہیں وہ اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں، افغان کنٹرول. ناؤ دے آر ایڈنگ فیٹ ٹو دا اسنیک ایز دا چائنیز سے. اس کا کیا مطلب ہے افغان کنٹرول؟ یہ تو اب ان کی اس میں ہو کہ افغان وہ ان کے یہ ایک طرح سے وہ پاکستان کو ہٹ کرتے ہیں کہ گویا پاکستان جو ہے وہ کسی کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کا مطلب طالبان ہے. ٹھیک. لیکن یہ اب اگر افغان اون اور افغان جو ہے لیڈ پروسیس ہے، وہ تو ظاہر ہے، اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری کہ افغانز آپس میں فیصلہ کریں گے. اور اس کا اندیا جو ہے آج انہوں نے فارن منسٹر نے بھی دیا اور خود جو ہیں عبداللہ نے بھی یہ بات کی کہ وہ اصل میں ان کو آپس میں یہ کرنا ہوگا. اور ہماری یہ جو انڈیا کے رول کی بات ہے نا، یہ تو 40 سال کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے پشتونستان کو بھی انڈیا پوری سپورٹ دیتا تھا. اور اب جو ہے پاکستان کے بارے میں جو فرنٹ ہے اس میں وہ یہ نہیں کہ وہ افغانز جو ہیں آ کے یہاں پہ کچھ کریں گے، وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس نے آئی ایس کو بھی وہ سپورٹ. ٹھیک ہے. اب اس پہ جل صاحب، آپ کو کیوں اتنی پازیٹیو امید ہے کہ ہندوستان اسپوائلر کا رول پلے نہیں کر سکے گا، جبکہ یہ بہت بڑی ایک ریجنل گیم ہے اور جتنا زیادہ پریشر رہے گا افغانستان میں، جتنا ہندوستان کا اثر و رسوخ ہوگا، اتنا پاکستان کو وہ اپنے دباؤ میں رکھے گا اور پاکستان کو اپنی ٹریڈ کے لیے، اکنامک پروگرس کے لیے، پولیٹیکل کے لیے یہ پورا کوریڈور چاہیے کہ اس میں امن ہو. ہندوستان کیوں چاہے گا؟ ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی تو ویسے بھی بڑی ایک سخت پوزیشن ہے پاکستان کی طرف.
मोहित देखिए, ख्वाहिश होना एक बात है और कैपेबिलिटी होना बिल्कुल दूसरी है। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमने 80,000 शहादतें हुई, हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें हमारी माजी की गलतियां भी शामिल हैं। उसमें हमारा जो उस वक्त अमेरिकन फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन था, जिस तरीके से तालिबान के खिलाफ हमने ताउन किया, बरी बैरी और हवाई रास्तों का जिस तरह के हमने उनके बेसिस प्रोवाइड कर दिए, तो उसका एक रिएक्शन आया था जो आया और गुजर गया। और अब जो तालिबान हैं उनके साथ बात देखिए, समझने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान बेशक ये कहता रहे वो प्रोपिगेट पूरी दुनिया में करेगा, लेकिन पाकिस्तान न कोई प्रॉक्सीज वार कश्मीर में कर रहा है, न वो करना चाहता है। उनका ये नैरेटिव रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहां से तालिबान एंड फ्रीडम फाइटर्स जाएंगे और अफगानिस्तान जो कश्मीर के अंदर एक फ्रीडम की स्ट्रगल हो रही है उसको रीइंफोर्स करेंगे और इसकी मुआवनत पाकिस्तान करेगा। ये वो नेगेटिव नैरेटिव है जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बेचता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया है और अब एक स्ट्रेटजी है नॉन इंटरफेरेंस की। पाकिस्तान किसी किस्म की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये बात दूसरी कि जी वो हमें यहां से एंगेज करेगा और उसी तरह की बिलवास्ता किस्म का जवाब हुआ ना कर सकेगा। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान की कैपेबिलिटीज क्या खत्म हो गई हैं? अफगानिस्तान, हिंदुस्तान की आज कैपेसिटीज नहीं है अफगानिस्तान? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं नहीं, मैं ये इसलिए नहीं समझता हूं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अगर हमें फिर ये मानना पड़ेगा कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला और नजरन अलायंस उनके हाथों में खेल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि तालिबान, अशरफ गनी, अब्दुल्ला और नजरन अलायंस ये जितने नॉन पख्तून हैं, जिनमें उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, ये सब लोग अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर हिंदुस्तान का कोई रोल मुझे नजर नहीं आता। वो किसके जरिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा अफगानिस्तान में? लेकिन अगर ये फोर्सेज मिलकर अमन चाहती हैं, अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, तो लेकिन इंडिया का रोल जो है वो बड़ा मार्जिनलाइज हो चुका है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, हिंदुस्तान का रोल, हिंदुस्तान की कैपेसिटीज में कमी आ गई है गुज़िश्ता चंद बरसों में, या हिंदुस्तान की आप समझते हैं कि नीयत में फर्क हो गया है? हिंदुस्तान को तो बड़ा सूट करता है कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखे अफगानिस्तान। देखिए, ओपिनियन डिफर करती हैं। हो सकता है दुरानी साहब की बात बिल्कुल सही हो। मेरा अपना ये ख्याल है कि हिंदुस्तान को एक पुरअमन और स्टेबल अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नंबर एक, हिंदुस्तान की वहाँ $2.5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त महफूज हो जाती है जब अफगानिस्तान में अमन हो। अगर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी बेकार चली जाएगी। नंबर दो, हिंदुस्तान एक एनर्जी डेफिसिट मुल्क है और सेंट्रल एशिया से हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का मोहताज है। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो हिंदुस्तान चाबहार के रास्ते सेंट्रल एशिया के साथ रवाबित करके उनसे चीप इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह ले सकता है, जो कि उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है और वहाँ पे डिमांड भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। नंबर 3, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर तालिबान की हुकूमत भी कायम हो जाए तो वो भी, बाज़ लोग इससे सरप्राइज होंगे, वो भी हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, जिसमें सारी दुनिया की मदद की इनको ज़रूरत है कि कोई रीजनल मुल्क इतना बड़ा जैसे हिंदुस्तान हो, जिनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनको वो उनके साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड अडॉप्ट करें और वो जो उनकी मदद वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। ये बात बार बार कहना कि वो स्पाइडर होगा, ये होगा, वो होगा, हो सकता है कि वीज़ा भी पाकिस्तान उसका कोई इतना उनके वो हो, किरदार हो, लेकिन अफगानिस्तान के अमन के हवाले से वो कभी ये नहीं चाहेंगे, हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा। चीन वगैरह का तो सारा वन बेल्ट वन रोड का वहाँ से वाबस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे बदअमनी हो, वहाँ पे खाना जंगी हो, और उनके जो इरादे हैं, जो सेंट्रल एशिया के साथ एक्सेस है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी अकारत चली जाए। ठीक, अब्दुल्ला रियाद साहब, हिंदुस्तान की नीयत नेक ही हो सकती है अफगानिस्तान के हवाले से? मैं
اس پہ دونوں میرے دوستوں کا ویو مور اور لیس سیم ہی ہے یونیورسلی. اگر آپ اینالائز کریں تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ افغانستان کے تمام فورسز if they agree to a solution اور ایک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی افغانستان میں آتی ہے جس کے انڈر رائٹرز گلوبل اینڈ انٹرنیشنل فورسز، وہ فورسز جنہوں نے افغانستان کو ایک تھیٹر آف وار پچھلے 40 سال سے بنائے رکھا، سپر پاورز اینڈ انٹرنل فیکشنز اینڈ ریجنل انسیکیورٹیز اینڈ انٹرسٹ، جب وہ سارے فیکٹر ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں یا مارجنلائز ہو جاتے ہیں یا ریکنسائل کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا نیو الائنس ایمرج کرتا ہے ٹورڈز پیس، اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی، جس میں سپر پاورز، یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ گوئنگ ٹو واک آؤٹ آف افغانستان نو میٹر واٹ دا سرکمسٹانسز. یہ ہمیں بھول جانا چاہیے. وہ ایک اسٹیبل انٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ، میں نہیں دیکھ رہا کہ اگلی اپریل مئی کے بعد امریکہ وہاں پہ ایک ڈیکلیریشن آف پیس ہو جائے گا اور امریکنز وڈ پل آؤٹ دا فورسز اور اس کے بعد ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا افغانستان میں. ان کا انٹرسٹ انٹرلنکڈ ہوگا، ان کا کنٹینیوٹی آف دا انٹیگریٹڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اس اکنامک اپرچونٹی کو ہارنس کرنا اور اس ڈیولپمنٹ آف افغانستان اینڈ اسٹیبلائزیشن آف دا اینڈ ایکسپلائٹنگ دا ریسورسز جو اس ریجن میں. فورسز ہوں گے ہی نہیں، اگر ان کی فورسز ہوں گی نہیں تو بیلنس آف پاور کیسے رکھیں گے؟ وہ فورسز ہی نہیں ہوں گی گراؤنڈ. آئی ایم آف دا ویو کہ فورسز کے ساتھ بیلنس آف پاور نہیں ہے، اکنامک انسٹرومنٹس کے تھرو بیلنس آف پاور آئے گا. Participation, Afghanistan is going to remain dependent on international alliances and international support and coalition for its internal development and its reach out to the world. اس کو ہم صرف نیشنل سیکورٹی آپٹکس پہن کے ہم نہ دیکھیں، ہم اس کو پیس، پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کی آپٹکس پہنیں. تو اس میں پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ریجنل فورسز اینڈ ریجنل ڈیولپمنٹل فیکٹرز اینڈ انٹیگریٹڈ ایک نیو اپرچونٹی ایمرج ہوگی جس میں وی ایز اے پاکستانی آر دا لارجسٹ بینیفیشری آفٹر افغانستان اینڈ اس کا لارجر انڈر پننگ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر اپنا انٹرسٹ دیکھے گی. یہ وہی ریسورسز ہیں جس کے لیے پچھلے 40 سال سے سب نے ہر وہ حرکت کر کے دیکھ لی، بٹ سینٹرل ایشیا کی ریسورسز کو ہارنس نہیں کر سکے. رشین ڈیزائر ٹو ریچ ٹو دا وارم واٹرز 40 سال پہلے کی بات ہے، 1979 ابھی یہی ایسپیکٹ تھا. تو اب پرائرٹیز چینج ہوئی ہیں، ایٹیٹیوڈز چینج ہوئے ہیں. Everybody has paid the price and we are looking for a brighter outlook in this. And میں نہیں سمجھتا کہ India would be spoiler to that extent. India would continue to keep اپنے leverages on Pakistan if they can play that to keep Pakistan under a checkmate. But India is no longer a decisive factor in this. The game has changed. Larger Afghan interest ہے towards peace and economic stability of Afghanistan. مجھے بریک لینے دیجیے، مجھے ڈاکٹر صاحب بریک لینے دیجیے. سینیٹر مجھے بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ لمحہ کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے اگر جان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان کے پاس آج اتنی کیپیسٹی نہیں ہے افغانستان میں کہ وہ اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کر سکے، تو رستم شاہ محمد، امبیسڈر رستم شاہ محمد یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی نیت ایسی نہیں ہوگی. اور سینیٹر عبدالریار صاحب کا یہ خیال ہے کہ آج ایک ریجنل کنسنسس ہے کہ سینٹرل ایشین ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اس لیے ہندوستان جو ہے وہ بہت زیادہ ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے امبیسڈر صاحب؟ میں بڑے ادب کے ساتھ، میرا تھوڑا مختلف خیال ہے اس میں، کیونکہ جب آپ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو انڈیا نے آج بھی اپنے اس کے تو بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہیں. بالکل صحیح. وہ کر رہا ہے پیسے کے ذریعے، اس نے پراکسیز لیے ہیں اور اس کا انفلوئنس. اور کیا ہم یہ طے کر لیں کہ اس وقت یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو ہر چیز جو ہے ہانکی ڈوری ہو گیا، افغانستان میں امن آ گیا یا آ رہا ہے؟ یہ ہم ابھی خوشبینی کا اظہار کر رہے ہیں. اور کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ افغانستان کے اندر جو فیکشنز ہیں اور جو وار اکانومی کو جو اس وقت جو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں ڈرگ لارڈز ہیں، تو وہ کیا ختم ہو گئے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ، ہم ٹھیک ہے وہ اگر اس سے ہم پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ گریجول وڈرال ہونا چاہیے یا رسپانسبل وڈرال ہونا چاہیے جیسے چائنیز کہتے ہیں،
اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ویکیوم کریٹ نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ امریکہ کو وہاں $50 بلین سال کا جو اس کو خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے وہ اس سے سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو شاید $50 بلین نہیں کرنا پڑ رہا، اب تو کم ہی کرنا پڑ رہا ہے ان کو تقریباً ابھی اس وقت بھی وہی ہے، کیونکہ اب تو ظاہر ہے جب نمبر آف ٹروپس کم ہو جائیں گے تو وہ خرچہ کم آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو جو ہے مسائل کا اپنا سامنا کرنا ہے۔ اب بات آ گئی جہاں تک کیپیسٹی کی، تو کیپیسٹی تو انڈیا پیسے کے ذریعے کرے گا اور انٹینشنز کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں۔ تو انڈیا نے جو ہے انڈیا کا انٹینشن کیا پاکستان کے بارے میں چینج ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، میں یہ جملہ مکمل کر لوں کہ لازم و ملزوم ہے کہ افغانستان کو وہ اب تک اگر یوز کرتا رہا ہے تو وہ اس افغانستان کو یوز کرنا کس بنیاد پہ بند کرے گا؟ کہ اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات۔ جنرل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی جنرل صاحب دیکھیں بات یہ ہے معید، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں رستم شاہ محمد صاحب اس وجہ سے میں نے کہا انڈیا کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیپیسٹی اس لیے نہیں ہے کہ کمپیریٹو بیسس پہ جو امن کے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے لیے ون ون سچویشن ہے، ان کی معاشی اور ملٹری کیپیسٹی انڈیا سے کہیں زیادہ ہے۔ رشیا کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، اور اس کو اگر امریکہ کا دیکھیں کہ مفاد کس چیز میں ہے، اگر وہ $4.5 بلین دے کر اور انڈین جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کو اور پیس کیپنگ جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اور حکومت کے سٹرکچر کو اگر $4.5 بلین کی کنٹریبیوشن سے سسٹین کر سکتا ہے تو وہ کیوں اپنے یہ اخراجات بڑھانا چاہے گا؟ ہندوستان پہلے اس لیے کامیاب ہو رہا تھا اور ابھی ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ عبداللہ اور اشرف غنی ور ناٹ پرو پاکستان۔ وہ پاکستان پر ایک مسلسل الزام لگاتے تھے کہ ہم وہاں دہشت گردی کروا رہے ہیں اور طالبان کو، لیکن ابھی بھی تو پرو پاکستان نہیں ہے۔ اب جب وہ معاملہ سیٹل نہیں، ابھی دیکھیں ابھی پرو افغانستان تو ہے نا، امن تو چاہتے ہیں۔ اب وہ ایک ٹیبل پر، ابھی وہ ایک ٹیبل پر تو بیٹھے ہیں نا طالبان کے ساتھ، اور طالبان ٹیبل پہ بیٹھ کے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی ہے جس کو بھی بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اگر اس وقت انڈیا کچھ کرنا چاہے تو وہ اس کو ان فیکشنز میں درار ڈالنی پڑے گی جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ اس کی کیپیسٹی میرے خیال میں اس میں نہیں ہے۔ ہاں، جو 6,500 کے قریب اس وقت وہ دہشت گرد ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، اور وہ فورسز جو وہاں پہ موجود ہیں، اگر ان کو فائنینس کر کے بلوچستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اتنا ٹیکٹیکل آپریشن رہ جائے گا جس کو ہم ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، لیکن چائنیز انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کی ضرورت وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چائنا کے سٹیکس وہاں بہت ہیوی ہیں اور چائنا کی معاشی اور ملٹری کیپیسٹی بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ چائنا کا راستہ روکے گا تو پھر اس کو بھی کہیں اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن رستم شاہ محمد صاحب، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا کبھی بھی منفی رول نہیں رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان دیکھتا ہے کہ ریجنل کنسنسس میں تبدیلی آ گئی ہے اس لیے ہندوستان جو ہے وہاں پہ ڈسٹربنس نہیں کرنا چاہے گا؟ لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کبھی بھی تعلقات اتنے کشیدہ نہیں تھے جتنا نریندر مودی کی حکومت 2014 کے بعد ہوئے ہیں۔ کشمیر کو دیکھ لیں، لائن آف کنٹرول کو دیکھ لیں، اور اب ہندوستان کے چین کے ساتھ بھی تعلقات میں بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ کبھی پہلے ان کی اتنی ٹینشن نہیں تھی گزشتہ 20 25 30 برس میں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان جس نے پیسہ پھینکنا ہے اور اپنے انفلوئنس کو یوز کرنا ہے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز، کیوں ہمیں سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کیوں نہیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہے گا اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے، ہندوستان کا فائدہ اس میں ہے ہی نہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو، افغانستان میں امن نہ آئے۔ ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، وہاں پہ امن آئے، تاکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تاکہ وہ ان کے وہ جو اغراض مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ میں آپ کو دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں کہ امن کے راستے میں رکاوٹ ہندوستان نہیں ہے، امن کے راستے میں رکاوٹ افغانستان کی وہ قوتیں ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے تو ان کے پریویلیجز، ان کے پرکس، ان کی پوزیشن پہ اثر پڑے گا۔ اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں اور حکومت سے باہر بعض لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر امن کے راستے میں کوئی روڑے اٹکاتا ہے، یہی تو وہ دھڑے ہیں جن کا دلی سے تعلقات بھی رہے، لیکن یہی وہ دھڑے ہیں نا، لیکن یہ وہی دھڑے ہیں نا رستم شاہ محمد صاحب، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے اندر
اتنا اوور ویلمنگ ڈیزائر ہے پیس کے لیے، لوگ اتنے تھک چکے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، چاہے گورنمنٹ کے ہوں، چاہے طالبان ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، اتنا اوور ویلمنگ وہاں پہ اتنا ڈیزائر ہے، اتنی لوگوں کی خواہش ہے. اگر اشرف غنی اور ان کی چند لوگ جو کہ اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ اس سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں، جو سٹیٹس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ تو آپ 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، 25 ہوں گے، لیکن افغانستان کے 3 کروڑ عوام جو ہیں، بشمول سارے فیکشنز کے، بشمول سارے پولیٹیکل پارٹیز کے، بشمول طالبان کے، وہ سب کے سب افغانستان میں امن چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں پھر ہندوستان میں اتنی قوت ہے، یہ اتنی کیپیسٹی ہے، یہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ سارے عوام کی بھی اور حکومت کے اندر لوگوں کو بھی اور افغانستان کے سارے اداروں کو بھی ان کو جو ہے وہ بلاک کر سکے یا ان کے راستے کو وہ روک سکے. یہ کیپیبلٹی ہندوستان میں نہیں ہے، نہ وہ یہ کرے گا. عبداللہ ریاض صاحب، سینیٹر صاحب، یور لاسٹ ورڈ آن اٹ. رستم شاہ صاحب کی جو لاسٹ سبمیشن ہے، میں بالکل ان سے سہمت ہوں. میں اس پہ اور آگے بڑھاتا جاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ناؤ انوائرمنٹ ہیز چینج آل آف اے سڈن. جو کاز آف دا کانفلکٹ افغانستان کو تھیٹر آف وار بنائے رکھا گیا، وہ فورسز تمام انٹرنل فورسز، ایکسٹرنل فورسز، گلوبل سپر پاورز، nobody is interested in the war. تمام فورسز اس پہ انٹرسٹڈ ہیں کہ افغانستان میں پیس ہو اور انٹرا افغان ریکنسیلیشن ہو. بہت اچھی بات ہے. ہم پاکستان تو پہلے دن سے ہی اس چیز کا خواہاں ہے. ہم افغانیوں کے بعد اگر کسی نے سفر کیا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، افغان پاپولیشن، رائیول فیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، اینڈ گلوبل پلیئرز آف کانفلکٹ کے جو ٹریگرز تھے، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے. اور اب وہ راستہ جو نکلے گا، اٹ مے ٹیک اے لانگ ہال. ابھی تو بگننگ ہے، مگر ڈائریکشن جو ہے، اگر کانفلکٹس ایمرج ہوں گے تو ٹوورڈس اے پیسفل پروسیس اینڈ ہارنسنگ دی اکنامک prosperity and well-being in the region may be divergent conflicts of interest ہوں کہ even western force west پاکستان اور اس ریجن کو کسی صورت ابینڈن نہیں کرے گا. میں یہ سی پیک ہمارا ایک فلیگ شپ جو پروجیکٹ ہے، ایک آپ اس میں نئی چیز ڈالتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نکلے گا نہیں، امریکہ بیٹھے گا، امریکہ پورا نہیں نکلے گا. یہ آپ کا بیسک آرگومنٹ ہے کہ امریکہ افغان ڈیولپمنٹ، افغان ریکنسٹرکشن وڈ بی دا نیکسٹ پروجیکٹ جو امریکہ اس کو پائلٹ کرنا چاہے گا، پارٹیسپینٹ رہنا چاہے گا، بینیفٹ لینا چاہے گا. کیسے نکل جائے گا؟ کوئی کیا وجہ ہے کہ وہ جہاں پہ $50 بلین $29 بلین خرچ کر چکا ہے وہ، اور اب وہ $1 ٹریلین سے نکل جائے گا. ہم کس اکاؤنٹ سے ہم یہ ازیوم کر لیں کہ وہ بس نکل جائے گا اپریل مئی کے بعد؟ اگر سو بھی جاتا ہے تو افغانستان کو وقت ہمارا ختم ہو گیا. ڈائیورجنٹ اوپینینز ہیں. جب عبداللہ ریاض صاحب واشنگٹن سے کہتے ہیں کہ امریکہ ریکنسٹرکشن کو ہیڈ کرنا چاہے گا، تو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایمبیسڈر آصف درانی کہتے ہیں کہ پہلے بھی $100 بلین وہاں خرچ کر چکا ہے. $129 بلین آلریڈی کر چکا ہے، اور سگار کہتا ہے کہ اس میں 80% تو مس یوز ہوا ہے. اس میں 80% مس یوز ہوا ہے. یہ ڈفرینٹ اوپینینز آپ نے سنی ہیں. کوئی بھی پوری طرح دوسرے سے اوپینین جو ہے، جو وائس اس پروگرام میں تھی، وہ مکمل طور پہ دوسری سائڈ سے ایگری نہیں کرتی ہے. کثرت اوپینین یہی ہے کہ ایک ریجنل کنسنسس ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہندوستان جس نے پہلے افغانستان کو استعمال کیا پاکستان پہ دباؤ رکھنے کے لیے، شاید وہ اس پروسیس کو، اپنی حکمت عملی کو آگے نہ بڑھا سکے. ذاتی طور پہ مجھے بہت شک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس قسم کے ہیں کہ اگر افغانستان میں مکمل امن ہوتا ہے اور پاکستان کو ایک ٹریڈ کوریڈور ملتا ہے سینٹرل ایشیا کی طرف، تو ہندوستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی اس سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوگی. وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گی. بہرحال سب کی اوپینین آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.